अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक। हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 39। अस्पताल के घुटनज़दा माहौल में वापस आओ तो वेटिंग एरिया में मेहदी एक बेंच पर सर गिराए अकेला बैठा हुआ था। कल रात से लेकर आज शाम तक वो यूं ही डॉक्टर्स के केबिन के चक्कर लगाता रहा, भाग भाग कर मुख्तलिफ कागजात दस्तखत करता और ढेर सारा पैसा उड़ाता रहा था। थोड़ी देर पहले उसे कैस के होश में आने की खबर मिली थी, मगर हिम्मत न हुई कि मिल सके। वो थक हार कर उस बेंच पे बैठ गया था। दफतन कोई उसके करीब आकर बैठा, उसके आगे सॉफ्ट ड्रिंक का कैन फैलाया, साथ एक चॉकलेट। मगर मेहदी ने रुख फेर लिया। ले लो यार, लूसीफर जिंदा बच गया, गम मनाओ। नॉट नाउ बुर्राक। वो जैसे कराह कर पीछे हुआ। बुर्राक ने हार नहीं मानी। पता नहीं कैसे बच गया खबीस। कम गोलियां खाई होंगी ना। बंदा खुदकशी करने से पहले गूगल पे सर्च ही कर ले। वैसे एक बात बताऊं, ये मेरा टॉप सीक्रेट है। उसकी हर दूसरी बात टॉप सीक्रेट हुआ करती थी। अपनी गर्लफ्रेंड्स के दिए हुए सदमों की वजह से कई एक बार मैंने भी खुदकशी करने का सोचा था, मगर फिर रुक गया। खुदकशी करना आसान है, लेकिन अगर बच गए तो निरी जिल्लत है। क्या कहेगी दुनिया के इस आदमी को खुदकशी करना भी नहीं आती। बात पूरी करके उसने मेहदी को देखा, जो गर्दन कुर्सी पर गिराए हुए था और एक हाथ से कनपटी मसल रहा था। सर में दर्द है, लाओ मैं दबा देता हूँ। वो बाकायदा आगे हुआ और उसका सर दबाने लगा। मेहदी जानता था उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, सो उसने कोशिश भी नहीं की। वो अपनी 11 गर्लफ्रेंड्स के बगैर अच्छा था, वो गधा था, उल्लू का पट्ठा था, लेकिन दोस्त के नाम पे अगर कोई याद आता था तो वही था। तुम क्यों उदास हो? उसके बच जाने पर या उसके फ्लॉप तरीके पे? मैं उदास नहीं, शर्मिंदा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बहुत देर बाद बोझल अंदाज में बोला। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। उसने जो किया खुद किया, अपनी वजह से किया। दूसरों की गलतियों के टोकरे अपने सर पर मत सजाया करो। वो 2 उंगलियों के दरमियान उसकी नाक की हड्डी को दबा रहा था। तुम आउटकास्ट होने का मतलब नहीं जानते बुर्राक। मैं जानता हूँ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, आंखों में कुछ डर आया। तुम अपने ही खानदान में मिसफिट नहीं हो। मैं हूँ, या शायद था। उसकी आवाज़ अब भी मेहदी तक ना पहुंच सकी। अगर मेरे बस में होता तो मैं वक्त को पीछे ले जाता और अपने बाप से कहता कि अगर वो हमें ओन नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमें अपने खानदान में फिट करने की कोशिश ना करें। शायद मैं भी यही कहता, या शायद इससे मिलता जुलता कुछ। वो सोच सका। उसकी उंगलियां बड़ी ही महारत से अपना काम कर रही थीं। मेहदी के सर का दर्द वाकई कम होने लगा। क्या मेरा खानदान कभी मुझे कबूल नहीं करेगा बुर्राक? और अगर नहीं करेगा तो क्यों? इन रवायात पर मरने वालों के दिल इतने छोटे क्यों होते हैं? अगर कभी मौका मिला तो यही सवाल मैं भी करूंगा, लेकिन बुर्राक को कहने के मौके बहुत कम मिले हैं। वो जख्मी सा मुस्कुराया। मेहदी ने उसका हाथ हटाया और आंखें खोल लीं। उसने बुर्राक की आंखों में कुछ तलाशना चाहा, मगर नाकाम रहा। सनतकार की आंखें उसके राजों से वफादार थीं। उससे मिलाओ। जो भी हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ो। खानदान की तरफ पहल करनी चाहिए। बुर्राक उसके कंधे पर हाथ रखे बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कह रहा था। मेहदी को ढारस हुई। तुम नहीं मिलोगे? क्या खाक मिलूंगा। सफेद सूट पहनकर आया था मैं, और अब ओकेजन ही बदल गया और मेरा मूड भी। वो बेजारी से बोला। मेहदी तकान ज़दा सा मुस्कुराया। उसने सोचा बुर्राक को शुक्रिया कहे, फिर इरादा बदल दिया। उन तीनों को इस लफ्ज़ की ज़रूरत कम ही पेश आती थी। थोड़ी देर बाद वो उसी कमरे में था जहाँ कैस था। उसके बेड की एक जानिब बख्तियार खड़े थे और दूसरी जानिब अनीसा। मेहदी दरवाजे पे ही जम गया। उसे आगे जाना चाहिए या नहीं, वो फैसला नहीं कर सका। वो कमरे के दरवाजे पे खड़ा होंठ काटता रहा। अब क्या लेने आए हो तुम? तुम्हारी वजह से इस साल में तो है वो। अब मजीद क्या चाहते हो?
چچا پلیز، قیس نقاہت سے بولا۔ مہدی زمین میں گڑنے لگا۔ قیس اس کی وجہ سے یہاں تھا۔ آ جاؤ مہدی، ادھر آؤ۔ اس نے مہدی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ بختیار غصے سے وہاں رکے نہیں اور انیسہ بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے اس کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا۔ مہدی اسے نہیں دیکھ سکا۔ کئی پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ کافی دیر بعد مہدی نے اس سے سوال کیا۔ زندہ بچ گیا ہوں، آئی ایم سوری، تمہاری جان نہیں چھوٹ سکی۔ وہ بے حد نارمل انداز میں بولا۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسا مت کہو، میں نے ساری رات تمہارے لیے بہت دعا کی ہے۔ اس نے دھیرے سے قیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر سر کو اسی ہاتھ پہ ٹکا دیا۔ اسے اس آدمی سے عقیدت تھی، محبت تھی، گلے تھے، بس ایک نفرت۔ وہ اس آدمی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ساری رات سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ قیس کی ہتھیلی گیلی ہونے لگی۔ ماں باپ بھائی دوست خاندان سب تم ہو، سب۔ تمہیں ایک بار بھی مہدی کا خیال نہیں آیا قیس؟ اور مجھے تمہارا خیال کیوں آنا تھا؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں، وہ زور دے کر بولا۔ ساتھ آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی۔ تم جو کہو گے، جیسے کہو گے میں کروں گا۔ تم مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، چیخ لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو قیس۔ وہ بری طرح رونے لگا۔ 14 سال پہلے سارا خاندان کھونے کے بعد اسے قیس ملا تھا۔ وہ اسے کھو دیتا تو شاید مر جاتا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے مہدی، میں نے ہمیشہ تم پہ حکومت کی ہے، تم پہ کوئی حق نہیں ہے میرا۔ آئی ایم سوری، میں شاید اپنا فرض صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکا۔ ایسے مت کہو پلیز، ایسے مت کہو۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ پہ سر کو ٹکائے ہوئے بولا۔ تم اہم ہو میرے لیے، تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا ہے وہ بہت تھا۔ میں اب وہ سب کچھ کروں گا جو تم کہو گے۔ پلیز اب تم دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ قیس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مہدی کا سانس رک گیا۔ کیا وہ اسے چھوڑ رہا تھا؟ اس نے وہ ہاتھ دھیرے سے مہدی کے بالوں میں پھیرا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے تو میری بیوی بھی نہ روتی۔ مہدی ہنس پڑا، روتے ہوئے ہنس پڑا۔ قیس خاندان سے بھی بڑھ کر تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ تمہاری بیوی روتے ہوئے میری جتنی خوبصورت نہیں لگے گی، وہ میری بیوی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے رونے دوں گا؟ وہ یوں ہی زرد چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ مہدی نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے لگا، مگر اسی پل دروازے سے میرا اور ایزل آتے دکھائی دیے۔ میرا کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا، آنکھیں روئی روئی سی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے آئی اور قیس کے پاس آ کر رکی۔ چند پل ڈبڈباتی آنکھوں سے قیس کو دیکھتی رہی اور پھر سیدھے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ رکھ کر مارا۔ مہدی نے فوراً ایزل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ قیس مسکرایا تھا۔ واضح تھا کہ وہ ایسی تھپیڑیں کھاتا رہا ہے۔ اس نے چہرہ سیدھا کیا تو میرا نے ایک اور تھپڑ مارا۔ اب دوسرے گال کی باری تھی۔ قیس نے گلا کیا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گی، بے غیرت آدمی۔ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ بچی کے سامنے تو عزت رکھ لینی تھی، محب کے ساتھ رہ رہ کر وائلنٹ ہو گئی ہو تم۔ اس نے غیر سنجیدگی سے تبصرہ کیا، جس کے بدلے میں بھی اسے 10 علاوتیں سننے کو ملی تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ کوئی اس کے لیے رو رہا تھا تو چماٹ مار رہا تھا۔ عجیب خاندان تھا اس کا۔ چند پل بعد وہ بیڈ پر جگہ بنائے ایزل کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ جس پہ ڈرپ لگی تھی اسی سے ایزل کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں، اس کی ناک، آنکھیں اور اس کے بال۔ تمہارے بال لمبے ہو گئے ہیں، کیا لگاتی ہو اس کے بالوں میں؟ پہلی بات ایزل سے کہہ کر دوسری میرا سے کہی۔ وہ جو پاس بیٹھے مہدی سے کچھ کہہ رہی تھی، ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کل ہم کمبیر محل شفٹ ہو رہے ہیں، خود چیک کر لینا کیا کیا لگاتی ہوں۔ اس کی بات پہ قیس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔
وہ اب ایزل کو اس سے دور نہیں کرے گی۔ مہدی اس سے تعلقات درست کر رہا تھا، مقصود اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ وہ جانتا تھا کیا سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ قیسم سے کچھ لوگ آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کہوں؟ مہدی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، شاید وہ کہیں جانے لگا تھا۔ کون کون آیا ہے؟ وہ بظاہر ایزل کے بال اپنی انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا مگر دھیان اس کی طرف تھا۔ مہدی نے چند ایک نام گنوا دیے۔ قیس نے نگاہیں اٹھا کر اس کے عقب میں کھڑی حدیبیہ کو دیکھا۔ ایک سوال تھا جو بغیر بولے کیا گیا اور جواب تھا جو بس آنکھوں میں دیا گیا، انکار کی صورت۔ اس کا دل ہر شے سے اکتا گیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے جایا جائے۔ میرا نے اپنا سامان اٹھایا اور ایزل کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر قیس کروٹ بدل کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ بازو اس کے اوپر سے گزار کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایک اور اشارہ تھا کہ ایزل بھی یہیں آرام کرے گی۔ گہری سانس بھرتے وہ دونوں بہن بھائی باہر نکل گئے۔ قیس نے آنکھیں موند لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چائے کے 2 مگ بھرے چھت پہ چلی آئی جہاں بشر اور کونچ پہلے سے موجود تھے۔ کتنے دن بعد وہ تینوں بہن بھائی ایک ساتھ آ کر بیٹھے تھے اور کتنے دن بعد کونچ کچھ کھلی کھلی دکھائی دے رہی تھی۔ چٹائی پہ سموسے اور چٹنی رکھی تھی جس سے انصاف جاری تھا۔ زینیا نے چائے لا کر رکھی تو بشر نے پلیٹ میں سموسے ڈال کر اسے دیے۔ خود اب وہ ہاتھ کھینچنے والا تھا۔ زینیا جانتی تھی یہ باپ بننا نہیں چھوڑے گا۔ زینی، تم نے نوٹ کیا ہے تمہارے آتے ہی عروج غائب ہو جاتی ہے؟ وہ پچھلی باتیں ایک طرف رکھے پوچھ رہی تھی۔ عروج بھابی، زینیا نے کونج کو تنبیہ کی۔ بشر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ موبائل میں غرق ہو چکا تھا۔ ہاں عروج بھابی، اسے تمہارا آنا نہیں پسند، اور تم جو میری بیوی کی غیبتیں کر رہی ہو مجھے بھی یہ سب نہیں پسند۔ بشر نے چہرہ موبائل سے نکالے بغیر کہا۔ عروج حق پہ ہے۔ زینیا نے پیر سمیٹ کر چہرہ گھٹنوں پہ گرایا۔ بالاج غائب ہے اور اسے لگتا ہوگا میری وجہ سے ہے۔ اگر وجہ میں نہ بھی ہوتی تو بیوی پہ سسرال کی طرف سے بوجھ ہی ہوتا ہے، بیٹے کے کارناموں کا بھی، اپنے ناکردہ گناہوں کا بھی۔ اب کے بشر نے موبائل سے چہرہ نکال کر اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گہری نظر زینیا پہ ڈالی۔ اس کی آخری بار تم سے کب بات ہوئی؟ اس کے غائب ہونے سے کوئی 1 ڈیڑھ ہفتہ قبل، یا شاید اس کے غائب ہونے سے 1 رات قبل، کیونکہ جب تم لوگوں کو پتہ چلا وہ مل نہیں رہا تو اسے کوئی 1 ڈیڑھ ہفتہ قبل اس کی مجھ سے بات ہوتی رہی ہے، اور وہ بات کوئی خوشگوار نہیں تھی۔ زینیا نے اپنی پلیٹ سے سموسے نکال کر بشر کی پلیٹ میں ڈالے۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرنے کے عادی تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں عروج سے کیا کہوں اور کس طرح کہوں کہ اس کو مجھ پہ یقین آ جائے۔ کچھ نہ کرو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، بال آ جائے گا تو دیکھی جائے گی۔ بشر نے حتمی انداز میں کہا۔ کیا دیکھی جائے گی؟ کونج نے بھرے بھرے منہ سے سوال کیا۔ یہی کہ وہ زینی کو الگ رکھے گا۔ اس طرح مجھے یقین ہے مسائل کم ہوں گے، اور اگر وہ دوبارہ سعودی جانا چاہتا ہے تو تمہیں ساتھ لے جائے۔ اب کہ اس نے زینی کو دیکھ کر کہا، خواہ مخواہ کے مسائل ہو رہے ہیں، سارا خاندان ہم پہ باتیں کر رہا ہے، سب زینی کا قصور نکالے بیٹھے ہیں۔ تم دیکھنا زینی، یہ شادی چل جائے تو سارے خاندان کے منہ پہ کیسے جوتا لگے گا۔ وہ بشر سے کہنا چاہتی تھی، شادیاں خاندان کے لیے نہیں چلائی جاتی، کسی کو دکھانے کے لیے کسی تعلق میں نہیں رہا جاتا، مگر وہ نہیں کہہ سکی۔ وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ زینی، تم اس بار بالاج کے آنے پر سب ٹھیک کر دینا تاکہ سب کو پتا چلے کہ مسئلہ تم نہیں ہو۔ کونج اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی کہ بالاج کی بات کھولے گی، اب اس کے منہ پہ ایسے قفل لگے کہ کھل ہی نہ سکا۔ چائے پھیکی ہو گئی تھی، ذائقہ رخصت ہو گیا تھا۔ دل کی بات دل میں رہ گئی، جانے کب تلک۔ اگلے چند دن پرسکون سے گزرے۔ اسلام آباد سازشوں سے محفوظ رہا، گوادر امن کا محافظ رہا۔ زندگی واپس ڈگر پہ آنے لگی تھی۔ یہ ایک ڈھلتی شام کا ذکر ہے جب آسمان پہ ستارے
ایک ایک کرتے ٹمٹمانے لگے تھے جب چاند بادلوں سے نکلنے کی تگو دو کر رہا تھا۔ زینیا حاکم ہاسٹل کی چھت پہ کتابیں پھیلائی ہوئے بیٹھی تھی۔ اکتوبر شروع ہو گیا تھا، اب خنکی بڑھنے لگ گئی تھی۔ اس نے پاس پڑی شال اٹھائی اور کندھوں کے گرد لپیٹ لی۔ دفتن اس کی نظر اس کے موبائل فون پہ پڑی۔ کتاب کے اوراق پلٹتی اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ قیس کمبیر اسے کال کر رہا تھا۔ اس شادی والے واقعے کو 1 ماہ سے زائد وقت ہونے لگا تھا اور اب وہ کال کر رہا تھا۔ بالآخر 1 ماہ بعد اس کی انا ٹوٹی تھی۔ زینیا نے گہری سانس لیتے کال اٹھا لی۔ تمہارا شہر میرے شہر سے اتنا بھی دور نہیں کہ تم حال پوچھنے بھی نہ آ سکو۔ بوجھل لہجہ، زخمی دل اور آنکھوں میں تکان لیے وہ بس کہہ نہیں رہا تھا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے آگے ہار چکا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی بنا پر تم مجھ سے حال پوچھنے کی امیدیں رکھو۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ قیس کو اپنے اعصاب جمتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چند لمحے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پلنگ کے تاج سے ٹیک لگائے وہ خاموشی سے لب کاٹتا رہا۔ کیا میں تم سے معافی مانگوں؟ مت مانگنا، میں معاف نہیں کرتی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کروں؟ فرق نہیں پڑے گا مجھے۔ میں اس دن غلط تھا، تو تم اب بھی ہو۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ جو کچھ بھی ہوا میں وہ نہیں چاہتا تھا۔ میں میں غلط تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایک عورت کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا۔ پہلی بار انا پہ عورت کو ترجیح دی۔ پہلی بار اس نے دماغ چھوڑ کر دل کی مانی تھی۔ تمہاری کہانی اچھی لگی مگر میں تمہیں پھر بھی معاف نہیں کروں گی، وہ اسی بے لچک انداز میں بولی۔ اس کی آواز قیس کے اعصاب چٹکا رہی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ میں نے زندگی سے بہت کم لوگ لیے ہیں، اگر انہیں کھونا ہو تو یوں ہی آسانی سے نہیں کھونا چاہتا۔ زینیا چند لمحے سوچتی رہی۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہ جانے کیا سوچ کر حامی بھر لی۔ کہاں ملنا ہے؟ میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ مبادا اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے۔ زینیا نے مزید کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے آج ایک احساس ہوا تھا کہ عورت کیوں مرد کے ڈومیننس سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ عورت کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے غصہ، پھٹکار، مار پیٹ مرد کر دیتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو یہ اس کا بڑا پن ہے۔ ایسے میں عورت کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو اسے ناشکری کہا جاتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو مرد کے اس ٹاکسک رویے کو بڑھاوا دے گی۔ مشرقی عورت سے زیادہ کنفیوز مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ وقت بعد وہ اس وقت کیفے کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی میکسی کے ساتھ سرخی دوپٹہ سر پہ لیے وہ جہاں سے گزر رہی تھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ فیروزے کی لانگ روشنی پڑنے پہ واضح نظر آتی تھی۔ اس کے سفید رنگ کے کولا پوری چپل کوئی چاپ پیدا نہیں کرتے تھے مگر آج اس کے آنے کی خبر جیسے سارے جہان کو ہو گئی ہو۔ اسموکی کولڈ رن، یہ اسلام آباد کا ایک تھیمڈ کیفے ہے جو کہ ہیری پوٹر کی تھیم پہ بنا ہے۔ کیفے کے سامنے احاطے میں رک کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ بھوری اینٹوں کی قدیم طرز پر بنی عمارت جس کی کھڑکیاں تکون انداز پر بنی تھیں۔ بے اختیار اسے لگا اب اس کھڑکی سے کوئی الو، کوئی پرندہ ٹکرائے گا۔ ایسی کھڑکیوں سے باہر نکل کر ہیری ہواؤں میں سفر کرتا تھا۔ کتاب میں تو یہی ہوتا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے شاید بچہ لگوں گا، لیکن میں ایک بار ہاگورٹس ضرور جانا چاہوں گا۔ کوئی اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا اور دھیرے سے کہا۔ وہ یوں ہی ایک بار پہلے بھی اسی طرح اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی اور یہ شاید آخری۔ میں یہ کہتے ہوئے شاید بہت بری لگوں، لیکن میں سیورس کو اس کی محبت کا اتنا بڑا امتحان نہ دیتی۔ وہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہیری کی ماں ہاگورٹس کے ایک معلم سیورس اسنیپ کی محبت تھی، مگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی، اور اس کے مرنے کے بعد سیورس نے کئی بار ہیری پوٹر کو مختلف مسائل سے بچانے کی کوشش بھی کی تھی۔
سیورس کے مورلز بہت اونچے تھے، گو کہ اس نے ڈمبل ڈور کو مار کر بہت غلط کیا، مگر وہ میرا فیوریٹ تھا۔ میرا بھی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر آگے بڑھی۔ قیس اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ایک سرخ دروازہ تھا۔ پار کر کے اندر آؤ تو ایک نئی دنیا تمہیں خوش آمدید کہے گی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے سیڑھیاں بنی تھیں۔ ان سے ملحقہ دیوار کی اینٹیں سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ زینیا نے ابھری ہوئی اینٹوں والی اس دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ قیس اس دیوار پہ لگے فریمز اور مختلف آرائشی اشیاء دیکھے گیا۔ ہر ایک شے ہیری پوٹر کی یاد دلاتی تھی۔ اندر آ کر وہ دونوں ایک گول میز کے گرد آ کر بیٹھے، جس کے ساتھ ایک ستون تھا، اور اس ستون پر مختلف رنگوں کے اسٹکی نوٹس لگے تھے۔ ایسے ہی اسٹکی نوٹس جا بجا ہر طرف، ہر دیوار پہ، سیلنگ پہ لگے ہوئے تھے، جن پہ مختلف عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ زرد روشنی ایک فسوں سا برپا کر دیتی تھی۔ یہاں آ کر انسان چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اصل زندگی سے اپنا تعلق منقطع کر سکتا تھا۔ میز سیاہ اینٹوں والے ستون کے ساتھ تھی، اور وہ دونوں ستون کے دائیں بائیں کرسیوں پہ ایک اسٹکی نوٹس کا پیکٹ ان کی میز پہ بھی رکھا تھا، اور اس کے ساتھ پین بھی موجود تھا۔ زینیا نے پین اٹھایا، پیکٹ کھولا، گہرے سرخ رنگ کے نوٹ پہ چند الفاظ اس پہ لکھے اور اسے اس سیاہ اینٹوں والی دیوار پہ چپکا دیا۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ قیس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا، پھر خود بھی جھک گیا اور کچھ لکھا اور اسے دیوار پہ لگایا۔ جھکنے سے اس کے گھونگھریالے بال ماتھے پہ گرنے لگتے تھے۔ کوئی غلطی مان لے تو ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ زینیا نے ایک نظر اس نوٹ کو دیکھا، پھر قیس کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، براہ راست، بغیر کسی جھجک کے۔ سرخ رنگ اس کے لیے بنا تھا، صرف اس کے لیے۔ کاش اسے حق ہوتا تو وہ اسے بتاتا۔ میں معاف نہیں کرتی قیس۔ کوشش تو کر سکتی ہو۔ کوئی انسان اگر اپنا پیٹرن بدل کر درست راستے پر آنا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، شکست اس کے ہر انداز سے واضح تھی۔ میں جانتا ہوں بظاہر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سرکمسٹینسز ہم دونوں کو کئی بار مختلف جگہ پہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ خود سے پوچھو زینیا حاکم، کیا تم مجھ سے اور میں تم سے یوں ہی منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کئی تباہیوں سے بچایا ہے۔ میں منہ موڑ سکتی ہوں، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ وہ وقت گزر گیا جب تم میرے مسیحا تھے اور میں تمہیں سننے والی۔ قیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اسے اللہ سے شکوہ ہوا۔ اگر وہ اتنی پتھر دل تھی تو قیس گمبھیر کے دل کو اس کے لیے موم کیوں بنایا گیا؟ اگلے چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ قیس اس سرخ جوڑے والی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اسے منانا نہیں آتا تھا، مگر اسے ناراضگیوں کی پرواہ تھی۔ کیا اس روز تمہارا وہاں شوٹ کرنا درست تھا؟ نہیں، لیکن تم نے جو بھی کیا وہ میرے غلط سے زیادہ غلط تھا۔ میں تمہاری ملازم تھی، تمہاری کوئی بیوی یا منگیتر نہیں۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولی، غلط تھوڑا یا زیادہ نہیں ہوتا اسمگلر، وہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ غلط کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے حصے کا بھگت چکی ہوں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سرد مہری سے بولی، ٹھیک ہے، تم میری سزا مقرر کر سکتی ہو۔ وہ جیسے تھک کر بولا۔ زینیا نے اب کے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے واپس کیوں لانا چاہتے ہو قیس؟ قیصم میں مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ قیصم میں ہزاروں لوگ ہیں، قیس کے لیے کوئی نہیں۔ ہوں گے، لیکن وہ لوگ ہوں گے۔ لوگ میرے لیے زینیا حاکم نہیں بن سکتے۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ لوگ میرے لیے سول میٹس نہیں بن سکتے۔ لوگ میرے بغیر کہے میری باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ میری بیماری، میری کمزوری ڈھانپ نہیں سکتے۔ لوگ زینیا حاکم نہیں بن سکتے۔ لوگ تو پھر لوگ رہیں گے۔ اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر آگے کو ہوا۔ مجھے قیصم شوز کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں دو ذہین دماغ اسے آگے لے کر چلیں۔ ہم ساتھ کام کریں تو ہم چھا سکتے ہیں زینیا، اور اگر ہم الگ ہوئے تو کاروبار رک نہیں جائیں گے، مگر
بے رونق ضرور ہو جائیں گے۔ تقریر اچھی تھی، لیکن پھر بھی نہیں۔ وہ نہیں پر زور دے کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں بھی صاف انکار تھا۔ سمجھوتے اس نے پہلے کب کیے تھے جو اب کرتی۔ وہ جھک کر اب اسٹیکی نوٹ پہ کچھ لکھنے لگی تھی۔ 1 سال قبل تم میرے گھر آئی تھی۔ اسٹیکی نوٹ پر کچھ لکھتے زینیا کے ہاتھ تھم گئے۔ اس روز تم تباہی کے دہانے پہ تھی۔ اس روز تم سے سب کچھ چھن سکتا تھا، عزت، مقام، سب کچھ۔ اس روز تم نے کہا تھا سیورس پلیز۔ میں نے تمہیں انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ دی تھی، تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ کر آیا۔ اکیلی لڑکی کسی مرد سے پناہ لے تو اتنی محفوظ گھر نہیں جاتی، لیکن میں نے تمہیں غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ تم میری قرضدار ہو زینیا۔ زینیا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لمحہ غیر یقینی لگا۔ قیس اس سے بدلہ مانگ رہا تھا، وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے لاکھوں روپے بھر کر تمہیں کئی مسائل سے بچایا۔ کیا تم مجھے وہ فیور لوٹا سکتی ہو؟ زینیا ہنوز بے یقین تھی۔ وہ کہاں، کس جگہ، کیا مانگ رہا تھا؟ اس روز تم تباہی کے دہانے پر تھیں اور آج میں۔ کیا مجھے کہنا ہوگا زینیا پلیز؟ وہ بازو سینے پر باندھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا اور وہ نشانہ زینیا کا دل تھا۔ اس سے خون بھی رسا تھا، مگر کمبخت قیس نظریں چرا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اپنے کاروبار کے لیے اتنے نچلے درجے تک آ سکتے ہو، وہ بے ساختہ بولی۔ قیس نے کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتا؟ بات کاروبار کی نہیں تھی۔ سارا مسئلہ اس سکون کا تھا جو زینیا حاکم کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا قیس، مجھے واقعی یقین نہیں آتا۔ اگلے چند پل وہ سخت متعجب رہی، پھر گہری سانس لی۔ میں تمہیں تمہاری فیور ضرور لوٹاؤں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ قیس نے سر کو خم دیا اور بات جاری رکھنے کو کہا۔ میرا قیسم کے ساتھ 1 سالہ معاہدہ منسوخ کرو، اور وہ ہماری باہمی رضامندی سے ہوگا۔ مجھے یا میرے کیریئر کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بات کاروبار کی ہے تو آؤ کریں کاروبار۔ اس کے بدلے بھی ہم ایک ڈیل کر سکتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولا۔ وہ اسے خود سے دور نہ ہونے کی قیمت میں زر، زمین، زیور سب دے سکتا تھا۔ نامنظور، وہ کھٹ سے بولی۔ میں پتہ کروا سکتا ہوں تمہارا شوہر کہاں ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زینیا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ تمہارے گھر والوں کو اور تمہیں بھی یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تم چاہو تو میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن خیر تمہیں کیسے معلوم میرا شوہر لاپتہ ہے؟ میں تمہارے بارے میں بے خبر نہیں رہتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں ہر اس شخص کے بارے میں خبر رکھتا ہوں جس سے میرے کاروبار کو فائدہ ہو۔ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ خیر، کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ منظور ہے، وہ بے حد آہستگی سے بولی۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ مجھے منظور ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس کے خاندان کو پتہ لگنا چاہیے وہ کہاں ہے۔ بے چینی بڑھ گئی۔ اسے عروج اور اس کی ماں کی آنکھوں میں خالی پن یاد آیا۔ قیس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے ڈھونڈنے کا شرف قبول کیا ہو، وہ جو اس کی آنکھوں کے آگے مر گیا تھا۔ اگلے کئی پل وہ یوں ہی خالی و ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کندھے پہ ڈالا، موبائل اٹھایا اور اسی پل قیس نے تعصب سے کچھ کہا تھا۔ میں 2 دن اسپتال رہ کر آیا ہوں، کم از کم میرا حال پوچھنا تم پہ فرض تھا۔ کون سا حال؟ کون سی بیماری؟ کیا میں نہیں جانتی وہ ایک ناٹک تھا؟ ایسے مت کہو، مجھے دکھ ہوگا۔ وہ جیسے برا مان گیا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں رپورٹ دکھا دیتا ہوں، وہ رپورٹ جو تم نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر بنوائی۔ قیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آج علم ہوا ہے، تم ایک انتہائی منفی عورت ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم خود کیا ہو؟ جھوٹے، کرپٹ، ڈرامہ باز، اداکار، موقع پرست، مفاد پرست۔ وہ تنفر سے بولی۔ بخدا یہ الزام ہے، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟
मासूमियत से कंधे उचकाते वो उसके ज़ब्त का इम्तिहान लेने पे तुला हुआ था। ज़ीनिया ने रुक कर चंद पल उसे देखा था, फिर झुककर धीरे से एक बेबस सरगोशी की। मुझे तुमसे कोफ्त होने लगी है सेवरस, वो कहकर पीछे हुई और फिर उस पे एक भी निगाह गलत डाले बगैर मुड़ गई थी। ज़ीनिया हाकिम की आंखें भर आई थीं। कैस गंभीर की रंगत मुतगय्यर हो चुकी थी। वो साकित रह गया था। वो वापसी पे घर जाने के बजाय पार्क आ गई थी। रात के 8 बज गए थे और अब पार्क में लोगों का रश बढ़ने लग गया था। बच्चों और बड़ों की कसीर तादाद झूलों पे जमा होने लगी थी। जीनिया फूड कोर्ट से चाय ऑर्डर करके अब एक तरफ बेंच पर आकर बैठ गई थी। सरकार, नरम सी आवाज पे वो करंट खाकर मुड़ी थी। जॉगिंग सूट में मलबूस मेहदी गंभीर उसके सामने था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और तनफ्फुस गैर हमवार, लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट। वो उसे ब्लॉक करने के अगले ही दिन अनब्लॉक भी कर चुका था, मगर दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई थी। जीनिया खामोशी से उसे देखती रही। इतने दिनों बाद उसे देखना कितना अच्छा लग रहा था। नाराज हो, आई एम सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में था, वो नरमी से कहकर उसके साथ फासले पे बैठ गया। रात के इस वक्त जॉगिंग कौन करता है? जीनिया ने उसकी पिछली बात का जवाब नहीं दिया था। पिछले महीने से अभी तक मेरा शेड्यूल इतना मसरूफ हो गया था कि अपने लिए ही वक्त नहीं मिल रहा था। अनीसा इस वक्त रनिंग के लिए आती है, सो मैं भी आ गया, उसने कहते हुए नजरें दौड़ाई। दूर ट्रैक पे अनीसा कुछ और लड़के लड़कियों के साथ भागती हुई नजर आई। जीनिया ने सर को असबात में हिला दिया। वो एतराज करने की हालत में नहीं थी। बैरे ने उसे चाय लाकर दी और उसने रकम अदा की और एक बार फिर खामोशी से दूर कहीं देखने लगी। नाराज हो? वो एक बार फिर पूछने लगा। नहीं, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो जैसा भी है आपका कज़न है। ये आप दोनों का ज़ाती मामला था। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। बस उस दिन मैं परेशान था। खैर ये बताओ, तुम ठीक हो? चेहरे से तो लग रहा है किसी आला दर्जे के खबीस इंसान से मिलकर आई हो। ज़ीनिया ना चाहते हुए भी हँस पड़ी। क्या वो उसे बता दे, वो जिस खबीस की बात कर रहा था वो उसी का कज़न था? सही कह रहे हैं आप, बहुत खबीस था वो। मैंने तो उसी दिन कहा था। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। तुम किसकी बात कर रही हो? वो उलझा। जीनिया मुस्कुराई। एक मिनट, कहीं तुम कैस से तो मिलकर नहीं आ रही? वो यकदम बोला। जीनिया खुलकर मुस्कुरा दी, सर को असबात में हिलाया। तुम मुझसे मिलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बेसाख्ता बोला। जीनिया के हाथ से कप छूटते छूटते बचा था। वो वजाहत तलब नजरों से मेहदी को देखने लगी, मगर वो किसी वजाहत के मूड में नहीं लगता था। तुम मुझसे मिलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने एक बार फिर दोहराया, अंदाज ही निडर, आंखें जीनिया की आंखों में। आप खुद जिसके साथ मर्जी घूम फिर लें, और जब मेरी बात आती है तो आप फौरन से हुक्म सादिर करने लगते हैं। वो तल हुई। किसके साथ घूमता हूं मैं और कहाँ देख लिया तुमने मुझे? अपनी साबिका मंगेतर के साथ, इस पार्क में जैसे आपकी जगह मैं मौजूद हूं ना। मैं उसके साथ नहीं आना चाहता था। उसने मुझे फोर्स किया है और उसे मेरी साबका मंगेतर मत कहा करो। ओह, बुरा लग रहा है। होने वाली बीवी कहूँ? वो तुनक कर बोली। क्यों? तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत देने लगी हो? वो जिस बरजस्तगी से बोला था, जीनिया के मुंह से उसी तेजी से अल्फाज गायब हुए। वो दोनों नॉर्मल जोड़े की तरह क्यों लड़ रहे थे? उसने खामोशी से गर्दन फेर ली। मेहदी भी खामोश हो गया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने तुम्हें डांटा था। इसलिए अब अगर तुम मुझसे मिल रही हो तो मुझे बुरा लगा, बस इसीलिए। उसके लफ्ज लड़खड़ाहट का शिकार होने लगे। चेहरे पे पसीने की बूंदें नमूदार हुईं। मैं भी इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया था। तो मुझे लगा आपको उसके साथ बाउंड्री बनानी चाहिए। वो हल्की आवाज में बोली। मेहदी की तरफ वो अब भी नहीं देख रही थी। अगले कई पल उन दोनों के दरमियान मुजम्मिल सी खामोशी रही। मैं 2 दिन बाद मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जीनिया ने गर्दन उठाकर उसे देखा। चंद पल, चंद सातें वो उसे देखती ही रही। वापस कब आएंगे? बेख्तियार उसके लबों से अदा हुआ।
مجھے لگا تھا تم پوچھو گی کب جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ آپ نے میرے حوالے سے بہت بدگمانیاں پال رکھی ہیں۔ تم نے خوشگمانیوں کے موقع ہی نہیں دیے۔ وہ سادگی سے بولا۔ کیا معلوم آپ نے غور ہی نہ کیا ہو، نظریں تو آپ کی بھٹکتی رہتی ہیں۔ مہدی اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ وہ اسے انیسہ کے ساتھ آنے پہ طنز کر رہی تھی، مگر وہ پوچھتا تو زینیا بات بدل جاتی۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مہدی کو اس کے انداز حفظ ہو چکے تھے۔ ایک مشورہ دوں؟ جیسے میں نہ کہوں گی تو آپ واقعی نہیں دیں گے؟ وہ چل کر بولی۔ آئندہ اگر کسی بھی مرد سے ملنا ہو تو سرخ رنگ پہن کر مت جانا۔ آس پاس سے بے نیاز وہ سے تکتے ہوئے محویت سے بولا۔ تم اس رنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہو، کوئی پروپوز کر دے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا۔ زینیا نے بے اختیار چہرہ گھما لیا، گال دہک اٹھے۔ اس کے سامنے بیٹھے مرد نے آدھی دنیا دیکھی تھی، مگر آج یہاں زینیا کو دیکھتے ہوئے اسے ماننا پڑا کہ اس نے اتنی خوبصورت عورت آج پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خوبصورتی تھی کہ کشش، یا پھر کوئی ڈور جو اسے کھینچ کر باندھ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ فلرٹ کرتے ہوئے کتنے برے لگتے ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو بولی۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم سے کوئی فلرٹ نہیں کر سکتا، کم از کم تم سے نہیں۔ وہ اسی طرح اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ کیوں؟ زینیا نے بے ساختہ پوچھا۔ تم سے محبت کی جا سکتی ہے، تمہیں اڈور کیا جا سکتا ہے، تمہیں سراہا جا سکتا ہے، کوئی تمہیں دیکھتے دیکھتے محبت کی ڈھیروں ڈھیر کتابیں لکھ سکتا ہے، تمہارا ساتھ کسی بھی انسان کو ممتاز کر سکتا ہے۔ سچ بتاؤ زینیا، تم واقعی ایسی ہو یا بس مجھے لگتی ہو؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا، لاجواب بھی۔ زینیا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل ایک عجب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ اسے مہدی کمبیر حرف بہ حرف اپنے دل پہ نقش ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے، میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ بینچ پہ آگے کو ہوا۔ فاصلہ ذرا سا رہ گیا۔ سنہری آنکھیں سبز آنکھوں میں نقش ہونے لگیں۔ جانتی ہو، میں کچھ عرصے سے سوچ رہا ہوں، بالاج نے آخر تم سے نظر کیسے پھیر لی؟ کوئی زینیا حاکم سے نظریں کیسے پھیر سکتا ہے؟ وہ اس وقت بالاج کی موت بھی بھول گیا تھا۔ اس نے مجھ پہ پیسے کو فوقیت دی، وہ جیسے شکوہ کر رہی ہو۔ کوئی ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا ڈال دے اور دوسرے میں تم۔ کوئی بھی مرد ہو، وہ تمہیں چنے گا۔ بالاج نے تو نہیں چنا، اور اس نے بھی نہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیونکہ تمہیں کسی اور نے چننا تھا، کسی قدردان نے، کسی سراہنے والے نے۔ تمہارا بخت کوئی اور ہے۔ زینیا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کون، اور جواب میں وہ مہدی کمبیر کا نام سننا چاہتی تھی، مگر قسمت اس کے ساتھ اتنی مہربان نہیں تھی اور خود میں فی الحال وہ اتنی ہمت نہیں پاتی تھی۔ مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ میرے ساتھ ایسی بات آئندہ مت کیجیے گا۔ اس نے مہدی کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائیں۔ آج کل یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہو چلا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولا، بس گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ انیسہ پسینے سے شراب اور پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ دور سے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ زینیا کی یہاں موجودگی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ تک میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں۔ یعنی چلو گی؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ میں نے کہا ہے نہیں، شاید آپ کم سنتے ہیں۔ ہر عورت کے نا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جو نا تم نے کہا ہے اس کا مطلب ہے فی الحال نہ پھر ہاں۔ عورتوں پہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں آج کل۔ اس نے گردن پھیر کر مہدی کو دیکھا۔ عورتوں پہ نہیں، ایک عورت پہ۔ ریسرچ نہیں، شناسائی۔ تم لفظوں کے معاملے میں بہت پھیکی ہو، اور آپ ضرورت سے زیادہ رنگین۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ انیسہ سامنے آ کر رکی تو مہدی بس مسکرایا، کہا کچھ نہیں، حالانکہ اس کا دل چاہا تھا قہقہے مار کر ہنسے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مس حاکم ہے نا؟ انیسہ مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ مسز زینیا ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔
زینیا نے باقاعدہ اسے گھور کر دیکھا تھا، نادیدہ لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ زینیا البتہ آنکھوں میں الجھن لیے کھڑی تھی۔ آپ میرڈ ہیں؟ آپ کے اس نے سیدھا زینیا سے پوچھا۔ ہاں بالکل، ایک انتہائی شریف، معصوم، سچے اور نفیس انسان کی بیوی ہیں یہ۔ میں نے صحیح کہا نا زینیا؟ زینیا نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے آپ نے کبھی اپنے شوہر کی تعریف میں کچھ نہیں کہا، کچھ بتائیں نا، اتنا اچھا انسان آپ کو کہاں ملا؟ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ زینیا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر پھر کبھی صحیح، فی الحال ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انیسا کے کہنے پر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ مہدی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے زینیا کے تاریک پٹے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ چلیں مہدی؟ وہ قریب آئی، مہدی کے بازو سے اپنا بازو جوڑا۔ زینیا کو بے اختیار گھٹن سی ہوئی۔ چلو، وہ کسی سوچ کے تحت بولا۔ چند پل بعد وہ دونوں دور جاتے دکھائی دیے۔ زینیا اس بینچ پہ بیٹھی اس کی پشت کو تکتی رہی۔ کیا وہ ہر دفعہ مہدی کو یوں ہی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتی رہے گی؟ کیا وہ اسے روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی؟ اس کے اندر کی منفی عورت نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مہدی کبیر نے چلتے ہوئے انیسا کا بازو اپنے بازو سے ہٹا دیا تھا۔ اگلی صبح قسم پہ نکھر کر اتری تھی۔ پیلی چمکدار دھوپ نے شہر کے چاروں کونوں کو منور کر دیا تھا۔ اسی دھوپ سے خود کو بچاتے ہوئے قیسم کی ٹھنڈک بخشتی عمارت میں داخل ہو تو اسٹوڈیو میں آج مختلف فوٹوگرافرز متعدد اینگل سیٹ کیے سنگی مجسموں پہ ٹنگے ملبوسات کی تصاویر اتار رہے تھے۔ انہی میں سے ایک زینیا حاکم بھی تھی۔ وہ آج لیڈ نہیں کر رہی تھی، آج بس وہ ایک طرف تھی اور فہد نامی فوٹوگرافر بڑے جوش و خروش سے اس کی جگہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے یہ جگہ لینے دی۔ دفتن حدیبیہ کے ساتھ چلتا قیس کمبیر شیشے کا دروازہ دھکیلتا اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ کہیں جانے کو تیار لگتا تھا، بس وہ ایک نظر ان ملبوسات کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ 2 دن بعد ہم ونٹر کلیکشن کی شوٹ کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ سارے میں ایک نظر دوڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ سب تیاری کے ساتھ آئیے گا، شاید اس شوٹ میں 1 سے 2 دن وہیں رکنا پڑے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں؟ فہد نے پوچھا۔ ہم بلوچستان جا رہے ہیں۔ موتیوں کے کام والا سیاہ لباس اس کی انگلیوں سے ٹکرایا۔ زینیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ بلوچستان میں ایسا کیا ہے؟ اب کے کوئی لڑکی بولی تھی۔ قیس نے دھیرے سے ملائمت سے سل کے زمرد سبز جوڑے کو چھوا۔ بلوچستان میرا گھر ہے، وہ دھیرے سے بولا، اور گھر میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ قیس کمبیر چند پل اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ کئی گھنٹوں کے لیے اس منظر کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ کئی پل بعد وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ بھی گیا۔ اس نے زینیا سے کچھ نہیں کہا۔ وہ فی الحال یوں بھی اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ قیسم کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی میں وہ بیٹھنے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد حدیبیہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ گاڑی چلنے لگی تھی۔ قیس خاموشی سے باہر دیکھتے رہا۔ آپ اسے بالاج کے بارے میں بتا دیں گے؟ وہ فائلز کے ورق پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ ضروری ہے، اسے ہرٹ ہو شاید، لیکن اب اسے میرے پاس آنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کی نظریں ہنوز باہر سڑک پہ جمی ہوئی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بات فیصلہ تھی، حکم بھی، جبر بھی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں باس؟ اس نے فائل سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ قیس نے سر کے خم سے اجازت دی۔ اگر بالاج کے بعد اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ابھرا تو؟ قیس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہوگا، بہت برا بھی لگے گا، مگر میں خود کو ایک اور قتل کرنے سے روک نہیں پاؤں گا۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر حدیبیہ کو دیکھا۔ لوگوں کو میرے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ حدیبیہ خاموش رہی۔ قیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں حبیب، لوگ خواہ مجھے ایسے کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس نے جیسے اپنی تمام تر سیاہ کاریوں کا نچوڑ نکال لیا تھا۔ اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ آج حدیبیہ نے یہ اعتراف کیا تھا۔
مگر وہ سفر میں کتنا دور جانے والا تھا، وہ سوچ کر ہی بے چین ہوئی۔ صبح کی سفیدی دم توڑ گئی اور شام کی نیلاہٹ نے سارے میں اپنے پر پھیلا لیے۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا جب زینیا حاکم کوچنگ کے دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے صبح والا سرمئی لباس پہن رکھا تھا، بیگ کندھے پہ تھا اور موبائل اب وہ کان سے لگا رہی تھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ خوشگوار حیرت چہرے پہ لیے کہہ رہی تھی۔ میں اپنے قرضداروں کو نہیں بھولتا زینیا، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولے۔ زینیا مسکرائی تھی۔ میں کافی ڈھیٹ واقع ہوئی ہوں کمبیر صاحب، جب تک کوئی یاد نہ دلائے قرض واپس نہیں کرتی۔ اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے تمہیں یاد کروا رہا ہوں۔ تمہیں میری تصاویر اتارنی تھیں زینیا حاکم۔ آپ لوکیشن بھیجیں سر، میں آ جاتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرا رہی تھی۔ مقصود کمبیر سے مل کر اس کی روح تازہ دم ہونے لگتی تھی۔ کمبیر محل آ جاؤ، چائے اور تصاویر اچھا جوڑ ہے نا؟ گمبھیر محل کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مقصود نے اس کا چپ ہو جانا نوٹ کیا مگر پوچھا نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اس کا انداز بوجھل تھا۔ انہوں نے فون رکھ دیا اور اپنے کمرے کی بیلکنی میں آ گئے۔ قریباً آدھا گھنٹہ بعد انہوں نے سرمئی لباس والی لڑکی کو کمبیر محل کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے آتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ وہ ملکاؤں جیسی آن بان رکھتی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس لڑکی کے قدموں میں 7 ملکوں کی بادشاہی رکھ دیتے۔ انہیں وہ اسی قابل لگتی تھی، مگر کیا وہ اس کے قابل تھا؟ اسے دیکھتے دیکھتے حال سے ان کا رابطہ منقطع ہوا اور وہ اسٹڈی روم کی اس ملاقات میں جا پہنچے جہاں قیس کمبیر انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہی یہی آپ کی یہی ذہانت سے میں متاثر ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں صرف اپنی منگیتر سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ میں 2 شادیاں کرنے والا ہوں۔ وہ کس اطمینان سے کہہ رہا تھا؟ میری پرسنل ایڈوائزر کو جانتے ہیں آپ؟ زینیا حاکم۔ ہاں میں جانتا ہوں میری منگیتر کا نام بھی یہی ہے، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے دنیا میں اتنے اتفاق ہوتے رہتے ہیں؟ انہوں نے طنز کیا۔ حبیب نے کنفرم کیا ہے، یہ کوئی اور عورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے لیکن حبیب نہیں۔ وہ قیس کے ساتھ قیس سے زیادہ مخلص ہے۔ اس کا لہجہ اس کے یقین کی پختگی کی گواہی دیتا تھا۔ وہ حدیبیہ پہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ آپ حاکم سے بات کریں گے کہ وہ 5 ماہ بعد کی تاریخ دے اور آپ اسے صاف صاف بتائیں گے کہ میں دوسری شادی بھی کروں گا۔ میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ جتنا نارمل نظر آتا تھا اندر کہیں اتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری منگیتر اس سب کے بعد بھی تم سے شادی کے لیے راضی ہوگی؟ مقصود نے غصہ نہیں کیا، بوکھلائے نہیں، جذباتی نہیں ہوئے۔ وہ یوں بات کر رہے تھے گویا یہ کسی تیسرے شخص کی بات ہو۔ اسے عبداللہ کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے وہ راضی ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا اسے، بیٹھ ہی رہے میرے نام پہ۔ آدھی زندگی گزر گئی، باقی کی آدھی بھی گزار لے گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی محبوب بھانجی کے لیے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ مقصود کا جی چاہا تھا اس کا منہ نوچ لیں، مگر وہ برف رہے، پگھلے نہیں۔ اس نے اتنے سال تم سے وفاداری کی اور تم اسے یہ صلہ دو گے؟ ملامت سی ملامت تھی۔ قیس کی آنکھیں پل بھر کے لیے مختلف ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گھٹنوں کے بل مقصود کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھا۔ محبت خاک کرتی ہے، محبت اسے خاک کر رہی تھی۔ اس عورت کے آگے میری وفائیں ہارنے لگتی ہیں۔ کچھ ہے اس میں، کوئی تعلق، کوئی انس۔ اگر مجھے وہ روایات توڑنے سے ملے تو وہ چاہیے، اگر وہ ساری دنیا کے عوض ملے تو مجھ سے دنیا لے لی جائے، اگر مجھے وہ کسی زر کے بدلے ملے تو مجھ سے سلطنت لے لی جائے۔ مجھے اس عورت کی قدر ہے جس نے مجھ سے وفا کی، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا جس کے لیے میں بے وفائی تک کرنے کو تیار ہوں۔ مقصود نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سچ کہتی تھیں، وہ محبت کی آنکھیں تھیں۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم ساری دنیا سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ تمہیں اس میں کیا دکھتا ہے قیس؟
مجھے اس میں کیا دکھتا ہے یہ میں نہیں سمجھا سکتا، مگر میں یہ جانتا ہوں اس کے آگے مجھے کچھ نہیں دکھتا، میں بھی نہیں۔ اس نے سر مقصود کے گھٹنے پہ رکھ لیا، آنکھوں میں سارے جہاں کا رنج آ ٹھہرا۔ میں اس کے لیے خاک ہو سکتا ہوں، میں اس کے لیے خاک ہو رہا ہوں۔ اس نے 23 سال تمہیں اور تمہارے نام کو دیے، تم ایسا نہیں کر سکتے عبداللہ۔ ان کی آنکھوں میں ملال تھا۔ یہ میرے بس میں بھی نہیں ہے، مجھ پہ پہلا حق اسی کا ہے، لیکن میرے دل کا، میرے سکون کا کیا کروں میں؟ گھر کا بڑا بیٹا جو خواہشیں مار کر پلا تھا، اسے محبت مار رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر مقصود کو دیکھا۔ میں نے اتنے سال محرومیوں میں گزار دیے، مجھے اللہ سے ہمیشہ شکوہ رہا کہ اس نے دنیا کیوں مجھ پہ تنگ کی، اور پھر ایک دن میں اس سے ملا، اس نے مجھے غم سے آزادی دلوائی، اس نے مجھے ہیل کیا، اسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، میرے غموں کا مداوا، میری تکالیف کا مرہم، اسے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اس سطر کو کئی دفعہ دہرایا تھا۔ مقصود اب کے کچھ نہیں بولے، وہ خاموش رہے۔ ہاں مگر انہوں نے دل میں اعتراف کیا کہ زینیہ حاکم نے مہدی کو چن کر اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ عبداللہ اور وہ دنیا کا بہترین کپل بناتے تھے، مگر وہ دونوں ساتھ ہوتے تو ڈیزاسٹر آتے۔ آج حال میں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، بے اختیار اسے کہیں دور لے جا کر چھپا دینے کی خواہش ہوئی۔ انہیں عبداللہ عزیز تھا، مگر زینیہ سے زیادہ نہیں۔ وہ کب، کیسے، کس جذبے کے تحت ان کے دل میں جگہ بنا گئی انہیں علم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بیلکنی سے پلٹ گئے۔ سیاہ سفید وردی والے ملازم نے زینیہ کو سلامتی پیش کی، پھر وہ اسے اندر لے کر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اندر جانے لگی، مگر پھر اسے ٹھہرنا پڑا۔ کوئی دیوار کی طرح سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زینیہ نے اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگی، مگر وہ اسے روک چکی تھی۔ تم قیسم کی ملازمہ ہو یا کمبیر محل کی؟ اگر میں کمبیر محل کی ملازمہ ہوتی تو پہلی فرصت میں تمہیں اپنے ملازمین کی صف سے نکلواتی۔ بدتمیزی میں تو اس نے گولڈ میڈل لینے تھے۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو زینیہ حاکم۔ انیسا کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا۔ اوقات؟ کم از کم تم اوقات کی بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ تم وہی ہو جو اپنے مہمان سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ کس کی مہمان؟ قیس کمبیر کی، مقصود چچا کی، یا پھر مہدی؟ ایک ہی گھر کے 3 مرد۔ وہ زینیہ کے کان کے پاس جھک کر زہر خند انداز میں بولی، ایسا کیا ہے تم میں جو مقصود چچا تمہارے ساتھ مسکراتے ہیں؟ قیس، وہ جو آج تک کسی ملازم کی تعریف نہیں کرتا تھا، وہ تمہاری تعریف کرتا، اور مہدی، یہاں آ کر اس کی آواز تیش سے لڑکھڑائی، میرا منگیتر ہے وہ، اور وہ تمہیں جیسے دیکھتا ہے اس نے آج تک مجھے ایسے نہیں دیکھا۔ زینیہ چپ چاپ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ اسے لگا تھا پیسہ انسیکیورٹی مٹا دیتا ہے، حسد ختم کر دیتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی عورتوں کو مڈل کلاس عورتوں کی طرح کم اعتماد نہیں ہونے دیتا۔ مگر آج اسے معلوم ہوا تھا کہ بسمل پھر بسمل ہی رہتا ہے، چاہے وہ اپنے اوپر پھٹی ہوئی چادر لیتا ہو، چاہے برانڈڈ لباس۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہی ہوں زینیہ، وہ آنکھوں میں غضب لیے انگلی لہراتے ہوئے کہنے لگی، میرے منگیتر سے دور رہو۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ وہ چند پل، چند ساعتیں خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر اس کی انگلی اپنی انگلیوں سے پکڑ کر نیچے کی۔ آنکھوں میں کچھ ڈر آیا تھا، کچھ حق سا، کچھ استحقاق سا۔ دوبارہ مجھے انگلی مت دکھانا، ورنہ میں اسے کاٹ کر کتوں کو کھلا سکتی ہوں۔ دوبارہ مجھے کسی مرد کا تانا نہ دینا، ورنہ تمہارے قصے سرے بازار اچھالوں گی۔ اور ایک اور بات، اس کی آنکھوں میں ملکہ بد والا تاثر لوٹ آیا، یہ تو تمہیں میں بتاؤں گی کہ وہ تمہارا سابقہ منگیتر کسی کا حالیہ شوہر تو نہیں۔ اس نے انیسا کے اوپر جیسے دھماکہ کر دیا ہو۔ پھر وہ رکی نہیں، وہ اندر نہیں گئی۔ اس نے تیز تیز قدم لیے اور کمبیر محل کے داخلی دروازے کی اور بڑھ گئی۔ اس نے مڑ کر اپنی اور آتے مہدی کمبیر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ سوٹ کیس ہاتھوں سے گھسیٹتے جب تک وہاں پہنچا زینیا دروازہ پار کر چکی تھی، مگر انیسا اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ زینیا کیوں آئی تھی اور وہ اس طرح کیوں گئی ہے؟ اس نے بازو سے پکڑ کر انیسا کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خود یہاں سے گئی ہے۔ زینیا اس طرح سے نہیں جاتی، مجھے صاف صاف بتاؤ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اب کہ وہ سختی سے بولا۔ انیسا نے جاریت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے آخر؟ کیوں تمہیں اس کی خوشی، اس کی ناراضگی کا علم ہونے لگا ہے؟ وہ لگتی کیا ہے تمہاری؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میں تمہاری منگیتر ہوں مہدی، تصحیح کرو انیسا بختیار، تم میری سابقہ منگیتر ہو۔ وہ لا تعلقی سے بولا، نظریں اس جانب لگی تھی جہاں سے وہ گئی تھی۔ اور وہ کون ہے؟ مہدی تھم گیا، خاموش، چپ، بے زبان۔ انیسا اسے دیکھتی رہی، گیلی نم آنکھوں سے۔ گمبھیر محل، وہ اونچا سفاک محل اپنے مکین کا ایک اور راز جاننے کے لیے بے چین ہو۔ بتاؤ مہدی، کون ہے وہ؟ اس نے مہدی کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ میری گارجین اینجل۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ میری مسیحا۔ اس نے گردن اٹھائی اور اس سمت دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، وہ زینیا کمبیر ہے، تمہارے لیے اس کا یہی تعارف کافی ہے۔ حنیسہ بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوئی، وہ ششدر سی مہدی کو دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے باز رہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری جگہ کسی اور عورت کو دی۔ آسمان سے پتھروں کا ایک تھال تھا جو اس کے سر پر لڑھک گیا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم نے مجھے رد کیا انیسا، تم نے میرا دل توڑا، اور اب ہر محبوب کی طرح تم چاہتی تھی میں ساری زندگی تمہارا غم لے کر بیٹھا رہوں، میں تمہارا جوگ لے کر بیٹھ جاؤں۔ سوری، مگر زمانہ جدید میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے آگے بڑھ کر انیسا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انداز میں سختی سی تھی۔ اگر دوبارہ وہ اس گھر میں آئے تو اسے مسز مہدی کی طرح ٹریٹ کرنا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پہ، میں ابا کو بتاؤں گی، میں قیس کو بتاؤں گی، میں تم دونوں کو بتاؤں گی کہ قہر کیا ہے۔ وہ دیوانی ہونے لگی تھی۔ میں تم دونوں کو بتاؤں گی، میں ابا کو بتاؤں گی، میں قیس کو بتاؤں گی۔ مہدی اس کے چیخنے کا اثر لیے بغیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سبز آنکھیں کسی انہونی کا پتہ دیتی تھیں۔ تم سب کو بتاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں کہ یوں ہی راہ چلتے کسی کو بھی اپنا راز بتانے لگوں گا؟ وہ آگے آتا جا رہا تھا اور انیسا پیچھے ہونے لگی۔ اسے مہدی سے خوف آیا تھا۔ ڈارلنگ، جب تم قیس اور اپنے ابا کو زینیا اور میرے بارے میں بتاؤ گی، تب میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ تم کینیڈا جا کر اپنے اس مسیح بوائے فرینڈ سے شادی پلان کر چکی ہو۔ انیسا جامد ہو گئی، اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ ذرا سی لڑائی، ذرا سا جھگڑا، مگر زینیا کو میری بیوی مان لیا جائے گا، اور ساتھ مجھے تم سے شادی کرنے کو کہا جائے گا، اور میں فطرتاً بڑا خود غرض واقع ہوا ہوں۔ اپنی زندگی کے سکون کے لیے میں بآسانی یہ بات مان لوں گا، اور پھر تم ایک انچاہی بیوی بن کر میرے ساتھ رہو گی۔ تمہیں رہنا ہے؟ کیا تم مجھے زینیا کے ساتھ دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ وہ اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ انیسا نے مرے مرے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچا۔ تم ایسے نہیں تھے مہدی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ معشوق کو ہار ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ میں اس سے زیادہ برا بن سکتا ہوں اور مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوگا۔ میرا ایک دائرہ ہے، جب تک کوئی اسے پار نہیں کرے گا میں اچھا آدمی رہوں گا۔ جس دن کسی نے میرا دائرہ پار کیا، میں اس دائرے کے گرد مزید لکیریں کھینچ دوں گا، یہاں تک کہ اسے پار کرنے والے کا دم گھٹ جائے، وہ مر جائے۔ وہ مسکرایا اور انیسا کا یخ پڑتا گال تھپ تھپایا۔ اور جب وہ مر جائے گا تب مجھے ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا، اس لیے مجھے یقین ہے اب تم میرے راز کی حفاظت کرو گی، کیونکہ تم دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی، ہے نا؟
وہ کہہ کر رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ تم قیس کو بتاؤ گے میں کینیڈا کیوں جانا چاہتی ہوں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ مہدی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ آنکھوں سے صفاکی معدوم ہو چکی تھی، معصومیت لوٹ آئی۔ تم کینیڈا کیوں جا رہی ہو؟ وہ معصومیت بھری لا علمی سے بولا۔ انیسا نے دم ساتھ لیا۔ کمبیر محل نے اسے اس محل کے سب سے بڑے سازشی کا لقب دیا۔ بہتی ہواؤں نے مہدی کمبیر کے راز اپنے پاس رکھ لیے اور کمبیر محل کے لون نے اس سے خفگی کا اظہار کیا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ ہوا تھا کیا؟ ایک دن بعد ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش تھا، پروازوں کا اعلان ہونے لگا تھا۔ لوگ بھاگم بھاگ اپنے آخری کام نپٹاتے فلائٹ کی جانب بھاگنے لگے تھے، مگر ایک آدمی تھا جسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سکون سے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈسپوزیبل کپ تھے، نظریں مختلف زاویوں پہ تھیں۔ زینیا نے لیوینڈر کلر کا لگا پہن رکھا تھا جس پہ سفید رنگ کا کام ہوا تھا۔ یہ کپ چائے کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں، زینیا سامنے سے آتے مسافروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئی ایگری۔ وہ گزشتہ روز والے مہدی سے بہت مختلف، بے حد مختلف، وہ درست کہتا تھا۔ مہدی کا فلٹر فری ورژن بس زینیا حاکم کے لیے ہے۔ میرے لیے آنے کا شکریہ۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ میں نے نہ کہا تھا مگر آپ زبردستی لائے ہیں۔ مسافرین میں سے ایک اب اپنی بیوی کے قریب آ کر رکا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ تم مجھ پہ اور کتنے الزام لگاؤ گی؟ کسی دن تمہارے انہی الزامات کی وجہ سے میرے اوپر بدنام شہرت کا بٹا لگ جائے گا۔ وہ نیچے جھک کر اپنے سفری بیگ کے ساتھ رکھی گفٹ شاپر سے کچھ نکال رہا تھا۔ آپ کو بٹا لگنے کا خوف ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کچھ۔ اس نے چائے کے آخری گھونٹ بھرے۔ تمہاری طرف سے ہیں تو سارے الزام قبول ہیں۔ آپ کہیں تو ہم بذات خود کسی عدالت میں گرفتاری دے کر آتے ہیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ زینیا کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے ہاتھوں تک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ مہدی کے ہاتھ میں اس کا کیمرہ تھا، اس کے ابا کا دیا ہوا کیمرہ۔ میں نے سوچا تھا تمہیں نیا کیمرہ گفٹ کروں، لیکن چیزیں ریپلیس ہو سکتی ہیں، جذبات نہیں۔ اس نے کیمرہ زینیا کی اور بڑھایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کیمرہ تھاما، اسے ٹٹول کر دیکھا۔ اس پر کچھ کریکس تھے، کچھ خراشیں، مگر وہ چل سکتا تھا۔ زینیا کو یقین تھا۔ اب تم اس کیمرے سے سب سے پہلی تصویر میری لینا۔ اس نے اپنے سفری بیگ کو ہاتھ میں لیا، ایک پیر بیگ کے ساتھ اور ایک آگے رکھا، یوں جیسے وہ چل رہا ہو۔ اب تصویر لو میری، اس نے گلاسز آنکھوں پہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیا نے میکان کی انداز میں کیمرہ آن کیا، پھر اسے آنکھ کے آگے کیا اور دھڑا دھڑ ڈھیر سارے کلکس لیے۔ اس کی آنکھوں میں چبھن در آئی، اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ یہ خیال کہ مہدی کمبیر کے ساتھ اس کا ساتھ وقتی ہے، یہ خیال اس کے دل میں نشتر کی طرح کھب رہا تھا۔ اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس نے کیمرہ نیچے کر لیا۔ مہدی مسکراتا ہوا واپس اس کے ساتھ آ کر ٹھہرا۔ تم اس تحفے کے بدلے مجھے تحفہ دے سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے مہدی کی آنکھوں میں اپنا جواب تلاشنا چاہا۔ وہ ان سوالوں سے تھک چکی تھی۔ تم میرے لیے یہاں کیوں آ گئی ہو؟ آپ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم پہل کیوں نہیں کرتی؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ میں وہ عورت نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہیں گے، پھر آپ میرے لیے کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ مہدی 2 قدم آگے آیا۔ زینیا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑتی تھی۔ تم اپنے کام کاج چھوڑ ساری دنیا کو پسے پشت ڈال کر میرے لیے یہاں آ گئی ہو، کیوں؟ جواب دو زینیا۔ وہ چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ جانتی تھی اس نے کس دقت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ آپ جب واپس آئیں تب آپ مجھے آزاد کر دینا، یہی درست فیصلہ ہے۔
مہدی نے کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جو تم چاہو، تم کاغذات تیار رکھنا، میں دستخط کر دوں گا۔ آپ کے لیے کتنا آسان ہے مجھے چھوڑ دینا۔ اسے بے بسی بھرا غصہ آیا۔ ملال ہوا یا کیا اسے سمجھ نہیں آئی۔ تمہارے لیے مشکل ہے کیا؟ اور اگر ہے تو کیوں؟ آج پہلی مرتبہ مہدی گمبھیر اسے لاجواب کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میں واپس آ کر تم سے ایک مرتبہ پھر یہی سوال کروں گا۔ اگر تمہارے جواب یہی ہوئے تو میں دستخط کر دوں گا۔ اب وہ کچھ نہ بولی۔ کہنے کو کچھ رہ گیا تھا کیا؟ فلائٹ کا اعلان ہونے لگا اور اس نے مہدی کو پلٹتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر آگے جا رہا تھا۔ زینیہ حاکم کو اس کا ایک ایک قدم اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہوا۔ اس کے جانے کی تکلیف عبداللہ کے نہ آنے کی تکلیف سے بھی زیادہ تھی۔ اسے محبت ہوئی تھی مگر غلط انسان سے۔ وہ جس کی محبت پہاڑ، دریا، وادیاں تھیں، وہ اسے آزاد کر سکتا تھا۔ آج یا کل وہ کر ہی دیتا۔ وہ سیاح تھا، محبت کی قید کیوں کر برداشت کرتا؟ زینیہ حاکم کا دل آج بہت بری طرح ٹوٹا تھا اور اسے لگا تھا وہ اسے جوڑ نہیں پائے گی۔ واپسی کا سفر کٹھن تھا، قدم شکستہ اور دل بھاری۔ اس کی آنکھیں بری طرح بہہ رہی تھیں۔ اسے ہر انسان، ہر شے پہ غصہ آیا۔ اپنی بے وقوفی، مہدی کی بے اتنائی، اسے مہدی کے جانے پہ غصہ آیا۔ کیا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا؟ کیا وہ زینیہ کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن وہ آخر کیوں آتا؟ زینیہ اس کی محبت نہیں تھی۔ چلتے چلتے وہ سڑک کے کنارے رک گئی۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روئی تھی۔ آتے جاتے کئی لوگوں نے ٹھہر کر اسے دیکھا اور آ کر گزر گئے۔ انہی میں سے ایک گاڑی اس کی بھی تھی اور ایک نظر اس کی بھی۔ لوگ چلے گئے مگر وہ آنکھیں ان سنہری آنکھوں سے نگاہ نہیں پھیر سکتی تھیں۔ گاڑی سڑک کے کنارے روکتے، دروازہ کھولتے وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ زینیہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب رک کر پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ دل کو بے چینی ہوئی۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے مگر آس پاس فی الوقت کوئی نہیں تھا۔ زینیہ سیدھی ہوئی، آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ قیس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم رو رہی تھیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز کچھ بتاؤ، کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ کبھی اسے دیکھتا، کبھی اس گفٹ شاپر کو جو اس نے مہدی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ وہ اس شاپر کو دیکھ کر تھم گیا تھا، مگر حبیب نے جو کہا تھا وہ اس پہ اعتبار کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرد مہری سے کہہ کر وہ قریب رکھی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے بس کا انتظار کرنا تھا۔ قیس نے اس کا گیلا چہرہ دیکھا اور یہاں سے ذرا سے فاصلے پر نظر آتے ایئرپورٹ کو دیکھا۔ اسے مہدی گمبھیر کی فلائٹ کا ٹائم یاد آیا۔ اسے مہدی کا مجھے چھوڑنے مت آؤ، میں کسی دوست کے ساتھ جاؤں گا کہنا یاد آیا۔ اس کا دماغ، وہ اس دماغ کا کیا کرے؟ کیوں وہ اسے آگاہی دے کر تکلیف دیتا تھا؟ کوئی اور دوست ہوگا، اس نے تسلی دی۔ ایسے ہزار گفٹ شاپر ہوتے ہیں۔ اس نے نظر چرائی۔ آؤ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ہر خیال کو جھٹکا، ہر بدگمانی سے جان چھڑائی۔ وہ بدلنے لگا ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے قیس۔ تم شاید چلی جاؤ لیکن یہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں چھوڑ کر ہی نہیں جا سکتا۔ حسیر لب بڑبڑایا اور بینچ پہ اس سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کی تیاری سے واضح تھا وہ کسی تقریب میں جا رہا تھا مگر وہ اس کے لیے دنیا کے سارے فنکشن رد کر سکتا تھا۔ جب تم میری مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تم اپنی باری پہ ہاتھ جھٹک دیتی ہو کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے تم ایک دن ان کا بدلہ لوگے۔ میں اس کیفے کی ملاقات نہیں بھولی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جاتے تھے۔ وہ قیس کے سامنے ان کے بہنے پہ نادم ہوئی۔ دنیا تو کام ہے نفع نقصان کا، اس میں برا منانے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ڈھٹائی سے بولا۔ اب کے زینیہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتی رہی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے نہ رونے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر کئی بار آنسو آپ کے بس میں نہیں ہوتے۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ سسکی لیتی تھی اور قیس کے دل پہ جیسے کوئی کھونسا دے مارتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔
اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے زینیا کو رلایا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا، حد سے زیادہ برا۔ کافی دیر وہ بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ رو رہی تھی اور قیس چپ چاپ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ دور پہاڑ سے ہلکی سی روشنی ان دونوں پر پڑتی تھی تو وہ کسی شاہکار پینٹنگ کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے جھنجلا گیا۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ وہ چلائی۔ اسی طرح اس پر چلاتی تو اس کی جرت نہ ہوتی تمہیں ہرٹ کرے۔ وہ جواباً سلگ کر بولا، مجھے کسی نے ہرٹ نہیں کیا، میں اپنی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تم اپنی وجہ سے نہیں روتی، تمہیں اس کی وجہ سے بھی نہیں رونا چاہیے۔ کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے رو۔ اس نے جیب سے ٹشو نکال کر اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کے لیے رو رہی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹھے گا، وہ روئے گی تو اسے ٹشو دے گا۔ وہ کسی اور کا غصہ اس پہ نکالے گی اور وہ سن لے گا۔ وہ جھڑکے گی تو کوئی بات نہیں، سہ لے گا۔ محبوب کے اپنے مسئلے تھے تو چاہنے والے کے بھی کچھ فرائض تھے جنہیں وہ اس وقت بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس نے ٹشو سے آنکھیں صاف کی، دل ہلکا ہوا تھا۔ اب اس نے قیس کی لائی پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیے۔ آنکھیں بری طرح سوج گئی تھی مگر وہ کچھ نارمل تھی۔ گلا بھاری ہو گیا تھا۔ تمہیں ایک مشورہ دوں سیورس؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی، لہجے میں کرب تھا۔ ضرور دو اسمگلر۔ وہ بازو سینے پہ باندھے ہمتن گوش ہوا۔ اپنی زندگی میں سارے برے کام کر لینا، سب سب سب، لیکن کبھی بھی اپنے سے کم برے انسان سے تعلق مت رکھنا۔ محبت تو ہرگز نہیں۔ تمہیں اگر شادی بھی کرنی ہو تو بالکل اپنی جیسی لڑکی سے کرنا جو تم جیسی ہو، بالکل تم جیسی، جو تم کہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے تابیداری سے بولا، یہ اچھے لوگ ہمیں انسیکیورٹی میں ڈال دیتے ہیں، ان کے سامنے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی بہت اچھی عورت مل جائے تو اسے دیکھ کر آگے بڑھ جانا۔ میں بڑھ چکا، وہ بے آواز بولا، اور جب کوئی بالکل اپنے جیسی مل جائے تو اس کے لیے رک جانا، ٹھہر جانا۔ میں رک گیا، ٹھہر گیا۔ زیر لب بڑبڑاہٹ، آواز زینیا کے کانوں تک نہیں گئی۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، گفٹ کا شاپر اٹھایا۔ تم میرے مشورے پہ عمل کرنا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زینیا نے غور نہیں کیا۔ یہ ملاقات اتنی خوشگوار تھی کہ قیس کو یقین نہیں آیا کہ آج وہ زینیا حاکم سے ملا ہے۔ تم یہاں آئے، میری مدد کی، اور بدلے میں نے تمہیں مشورہ دیا، حساب برابر۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بالکل جو تم کہو۔ وہ پھر سکون سے بولا، ایک بات بتاؤں؟ وہ زینیا کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا، تم روتے ہوئے بہت بری لگتی ہو، کسی نے تمہیں بتایا ہے؟ اس نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ قیس نے اپنا موبائل آگے کر کے جلدی سے اس کی چند تصاویر اتار لیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکا۔ پانی کی بوتل اور ٹشو اس کے ہاتھ میں تھے۔ یہ دیکھو۔ اس نے موبائل زینیا کے آگے کیا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ تھا، ناک بھی اور آنکھیں سوج گئی تھیں، پلکیں گیلی تھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بگڑی بچی رو رہی ہو۔ تمہیں روتے دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا، میری تصاویر ڈیلیٹ کرو قیس۔ ایک وقت تھا جب تم نے یوں ہی میری تصاویر لی تھیں۔ اس نے سامنے رکتی بس کو دیکھا، پھر زینیا کو۔ جب تم نے ڈیلیٹ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ وہ موبائل اس کے آگے لہراتے اس کے سامنے سے نکل گیا، اپنی گاڑی کی طرف۔ میرے پاس تمہاری بھیانک تصاویر ہیں، میں انہیں لیک کر دوں گی۔ وہ پیر پٹک کر غرائی، آج کا دن اتنا برا کیوں تھا؟ جو تم چاہو۔ زینیا کی آنکھیں پھر بھرنے لگیں۔ اسے قیس پہ جی بھر کر غصہ آنے لگا، مگر وہ بس مس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، بوتل اور ٹشو کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط سے اسٹوریج باکس میں رکھا، سنبھال کر، مقدم جان کر۔ زینیا ایک بار پھر روتے ہوئے بس میں جا کر بیٹھی تھی۔ تقریب میں جانے کی بجائے اس نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ کوئی فنکشن اسے ایسی خوشی نہیں دے سکتا تھا جو زینیا حاکم سے مل کر ہوا کرتی تھی۔
वो चंद लम्हे उसी खुशी के हिसार में रहना चाहता था। तो जनाब ये था इख्तिताम आज की एपिसोड का, और आज की एपिसोड में तो मेहदी कबीर ने कमाल कर दिया भई। अनीसा को उसने बता दिया अपने और ज़ीनिया के निकाह के बारे में, और साथ ही धमका भी दिया कि अगर तो तुमने मेरा राज़ बताया किसी को तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे भी बहुत राज़ हैं मेरे पास। ये जो मेहदी का ये जो डबल वाला फेस है ना, ड्यूल फेस, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। कभी मासूम हो जाता है, कभी एकदम से उसकी मासूमियत चली जाती है, और वो जिस तरह रंग बदलता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आप लोग मुझसे इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान में होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छे हैं या कोई आपके साथ अच्छा है, तो आपको उसके साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करे या आपके अपनों के साथ बुरा करने की कोशिश करे, तो आपको उसके लिए खौफनाक बन जाना चाहिए। वो जो अल्लामा इक़बाल ने कहा है ना, और क्या खूब कहा है, हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फ़ौलाद है मोमिन। तो जनाब बिल्कुल फ़ौलाद बन जाना चाहिए, जैसा कि अब दूसरी बार मेहदी ने बन के दिखाया। हो सकता है ज़्यादा बार बन के दिखाया हो, मगर मुझे याद दूसरी बार ही है, क्योंकि पहली दफ़ा जब उसने जो है ना वो कसम को बचाया था, तब भी उसने ऐसा ही किया था ना। और अब ये दूसरी बार है जब उसने ज़ीनिया के लिए इस तरह किया है। तो गुड मेहदी, वेरी गुड। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, इससे पहले शायद ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो आपने कमेंट्स में मुझे इस बारे में बताया और मेरा ध्यान इस तरफ गया कि कैस ने जब ज़ीनिया को इंसल्ट किया था शादी की तकरीब में और कैमरा भी तोड़ दिया था, उस वक़्त बुराक उसे समझाते हुए कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी एम्प्लॉयी है, और वो तुम्हारी बीवी तो नहीं थी कि तुम उसके ऊपर यूँ चिल्ला रहे थे। और आज भी ज़ीनिया कैस से यही कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी या मंगेतर नहीं थी जो तुम मुझ पे चिल्लाए। और सही बात है कि बीवी या मंगेतर पे क्यों चिल्लाएँगे भई आप भरी महफ़िल में, किसी के भी सामने। बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि इंसल्ट करने का तो आपको हक़ ही नहीं है ना, बीवी हो, कोई और बीवी की तो रिस्पेक्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है। उसकी तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बीवी की रिस्पेक्ट खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएँ। मंगेतर तो ख़ैर मुझे कोई इतना ख़ास वो नहीं लगता, रिश्ता नहीं लगता, बस ठीक है, एक वो बुक्ड वाला टाइटल ही मिलता है ना। लेकिन बीवी के तो बहुत सारे हकूक़ हैं, आप तो प्रोटेक्टर हैं बीवी के लिए, कैसे आपको ये राइट मिल सकता है कि आप खुद ही उसकी इंसल्ट कर दें, उसकी इज़्ज़त को तार-तार कर दें लोगों के सामने। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ मैं कर रही हूँ यहाँ पे राइटर से, कि नहीं इस तरह नहीं, इसको जस्टिफ़िकेशन नहीं देनी चाहिए कि अगर बीवी है या मंगेतर है तो आप उसके ऊपर चिल्ला सकते हैं। हाँ, कोई और औरत है या एम्प्लॉयी है तो आप नहीं चिल्ला सकते या उसको इंसल्ट नहीं कर सकते इस तरह। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और उस वक़्त मेरे माइंड से स्किप हो गया था, लेकिन आज जब मैं नरेट करी थी तो दोबारा जब ये चीज़ हुई तो मुझे याद आया कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं आगे क्या होता है जब मेहदी वापस आएगा। तो क्या वाक़ई ये दोनों इस चीज़ को समझ आएँगे, मेहदी और ज़ीनिया, के दे आर मेड फॉर ईच अदर और उनका मुस्तक़बिल एक-दूसरे के साथ ही है। मकसूद साहब तो समझ चुके हैं, समझदार हैं ना जनाब वो। अल्लाह हाफ़िज़।